नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों से जुड़े सवाल लिए मैं हूँ आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता इस वक्त एक ऐसे आतिश फ़शां की शक्ल इख्तियार कर चुका है जो किसी भी वक्त फटकर आस पास तबाही और बर्बादी की मज़ीद भयानक बारूदी दास्तानें रकम कर सकता है। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के 12वें रोज़ अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान के हमले अमनकारों के लिए चैलेंज तो थे ही कि अमरीकी फ़ज़ाइया के B-1 तैयारों के पासदारान के मराकज़ पर हमलों ने सूरत हाल को मज़ीद बिगाड़ दिया है। रही सही कसर हौसी मलेशिया ने सऊदी बहरी जहाज़ पर हमले से पूरी कर दी। आलमी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अमरीका की जानिब से खत्ते में स्पेशल फोर्सेस की तैनाती और B-1 जैसे ख़तरनाक बमबार तैयारों के इस्तेमाल ने कशीदगी कई डिग्री बढ़ा दी है। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान ने भी कुवैत और उर्दन में कायम अमरीकी एयरबेसिस पर बराह रास्त हमलों का दावा किया है। दूसरी जानिब बहेरा अहमर में हौसी मलेशिया के सऊदी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाए जाने से नए महाज खुलते दिखाई देते हैं। यह हमला अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की उस वार्निंग के बाद किया गया था जिसमें उन्होंने खबरदार किया था कि किसी भी तिजारती बहरी जहाज़ पर अगर हमला किया गया तो उसकी कीमत ईरान के एक पुल या बिजली घर की तबाही होगी। और नाज़रीन, इसका जवाब चंद ही घंटों बाद ईरान नवाज हौसी मलेशिया ने दे दिया। पाकिस्तान ने इस हमले की शदीद मजम्मत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को टेलीफोन किया और वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान अपनी फ़ौज और आवाम के साथ सऊदी अरब के शाना बशाना खड़ा है। सूरत हाल मज़ीद पेचीदा और गंभीर होती जा रही है। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी खुसूसी फ़ौजी दस्तों की तैनाती, हौसी मलेशिया का मुतहरिक होना, अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान से $1.15 ट्रिलियन के दिफाई बजट की मंजूरी समेत मशरिक़ वुस्ता की तेज़ी से बदलती सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करने वाली है, इस पर हम बात करेंगे एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद साहब से, जो माहिर हैं दिफाई उमूर के और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। बहुत शुक्रिया सर, पहले तो आपने ज्वाइन किया। सर, हम देखते ही हैं कि अमरीकी सदर वार्निंग देते हैं कि अगर एक भी बहरी जहाज़ पर हमला हुआ तो ईरान का एक पुल या एक बिजली घर जो है उसको उड़ा दिया जाएगा। और उसके चंद ही घंटों बाद सर सऊदी अरब के ऑयल टैंकर्स पर हौसी मलेशिया ने मिसाइल दाग दिए। ये ट्रंप को जवाब था या सर फिर जंग का दायरा फैलाने की कोशिश, क्या समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा साहबा, आपका शुक्रिया कि आपने आज अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। सर देखिए, इस वक्त जो है ना, दोनों अमेरिका और ईरान जो है वो अपनी ईगो की जंग में फंस चुके हैं। दोनों जो हैं वो जो है अपनी अपने बात को मनवाने के लिए किसी भी हद को जाने को तैयार हो गई। अमेरिका के ऊपर प्रेशर ये है कि वो दुनिया की वाहिद सुपर पावर है और सुपर पावर की एक कैपेबिलिटी ये होती है कि वो दुनिया के किसी भी हिस्से में जाके अपनी पावर को या अपने एजेंडे को इम्प्लीमेंट कर सकता है। और वो ये फाइंड कर रहा है कि ईरान थिएटर के अंदर उसको जो है ना वो बिल्कुल कोई सक्सेस नहीं मिल रही। दूसरी तरफ ईरान जो है वहां लगता है कि पासदारान का जो है ना सिविलियन लीडरशिप के ऊपर जरा कंट्रोल ज्यादा हो गया है, क्योंकि ईरान के साथ साथ पूरी दुनिया ये समझती है कि जो फर्स्ट फेज ऑफ वॉर था जी जी जो कि 17 जून को खत्म हुआ MOU के साथ, उस फेज को ईरान ने जीत लिया है। और ईरान इस वक्त ये समझता है कि अगर वो स्टेक्स को बढ़ाता चला जाएगा तो बहुत जल्द अमेरिका को पीछे हटना पड़ेगा या जो गल्फ कंट्रीज हैं उनको अपने आप को अमेरिका से दूर करना होगा। और मेरा ख्याल है कि जो दोनों हैं वो अपने अपने अहदाफ को पार्शली मीट कर रहे हैं। अगर आप अमेरिका की साइड पे देखें तो अमेरिका को सपोर्ट मिल गई है, क्या कहते हैं, यूके की तरफ से। जी जी लेकिन कतर ने, सऊदी अरेबिया ने और ओमान ने उनसे कहा है कि जी कि आप अब हमारे बेसिस को खाली कर दें। दूसरा ये है कि पिछले 4-5 दिन में जो ईरानियन मिसाइल्स जिस एक्यूरेसी से अमेरिकन टारगेट्स को हिट कर रहे हैं जी उसने पूरी दुनिया के जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उनको हैरान कर दिया है। जिसका मतलब यह है कि ना सिर्फ उनके पास अब बेहतर कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं सैटेलाइट इमेजरी से, बल्कि उनके पास वो इनर्शियल सिस्टम्स भी मौजूद हैं जो मिसाइल्स को इतना एक्यूरेटली लेके जा सकते हैं। मैं सर ये आपने ये जो आपने फरमाया, अमेरिका से कहा जा रहा है कि वो अपनी एयरबेसिस जो है वो यहाँ से ख़त्म करे क्योंकि इन ममालिक पर अटैक हो रहे हैं। इसका रिएक्शन अमेरिका की तरफ से क्या आ सकता है, अमेरिका इस वक्त क्या सोच रहा है, इस पर मैं ज़रूर सर आपसे जानना चाहूँगी। लेकिन पहले मुझे मेरे देखने वालों को ये ज़रा समझा दीजिएगा कि सऊदी अरेबिया की तरफ से अभी तक हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ज़ब्त का मुजाहरा किया जा रहा है। सर अगर वो रिप्लाई करता है तो उसका मुमकिन हदफ जो है वो हौसी मलेशिया के मराकज़ होंगे या फिर ईरान होगा, जैसा कि ट्रंप भी कह रहे हैं?
میرے خیال دونوں ہوں گے. اچھا. ابھی تک سعودی عربیہ نے بہت سینسبلی اپنے آپ کو اس کانفلکٹ میں نیوٹرل رکھا ہے. اور اگر آپ نے دیکھا ہو کہ ابھی تک سوائے جو ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے ہوتی ڈیلیگیشن کو روکا تھا اور سنا ایئرپورٹ کو بومب کیا تھا, جی جی اس کے علاوہ سعودی عربیہ نے کوئی ایگریسو ایکشن نہیں لیا ہے. بالکل. یہ جو کل رات ہوا ہے جس میں ہوتیز نے ان کی 2 شپس کو ہٹ کیا ہے اور وہ شپس ان کو آگ لگ گئی ہے, آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہے. اور میرا خیال ہے کہ آج یا کل میں ہمیں سعودیز کی طرف سے اس کے اوپر ریاکشن بھی آ جائے گا. لیکن میرے خیال میں سعودیز نے ابھی تک بہت سینسیبلی بیہیو کیا ہے, اور اسی وجہ سے میرا خیال ہے کہ جو ماڈریٹرز ہیں بیچ میں, خاص طور پہ پاکستان, قطر یا ترکی, ان کو چاہیے کہ اب جو بھی ایفرٹ کرنی ہے اب وہ ٹائم ہے کہ وہ ایفرٹ کی جائے, تاکہ کہیں یہ نہ ہو کہ جو آپ نے بات کی ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہو جائے. کیونکہ اگر سعودی عربیہ شامل ہوا تو پاکستان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو جائیں گی, اور دوسری گلف کنٹریز بھی جو ہے وہ امریکن کیمپ میں چلی جائیں گی. سو میرے خیال ایران کو بھی اب ایک قدم پیچھے لینا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ایسکیلیشن امریکہ کر رہا ہے, کیا یہ ایک ایسکیلیشن اس لیے تو نہیں کر رہا کہ وہ ایران سے غلطی پہ غلطی کراتا رہے, اور وہ جو کولیشن پہلے فیز میں چاہتا تھا جو اس کو نہیں ملی اسرائیل کی پریزنس کی وجہ سے, تو کہیں اب تو یہ نہ ہو کہ ساری گلف کنٹریز جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ مل کے ایران کے خلاف لڑنا شروع کر دیں, جو کہ بہت برا ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اسٹریٹجک بومبنگ ہو رہی ہے امریکہ کی طرف سے, وہ ایکچولی ایران کو نہ دانا دیا جا رہا ہے. ملٹری ٹارگٹس چھوڑ دیے گئے ہیں اور سوشو اکنامک ٹارگٹس کو ہٹ کیا جا رہا ہے. اب ایران کے پاس کیا آپشن ہے کہ وہ گلف کے سوشو اکنامک ٹارگٹس کو ہٹ کرے, اور جب وہ ان کو ہٹ کرے گا تو ایونچولی یہ ہوگا کہ یہ گلف کنٹریز جا کے دوبارہ امریکن کیمپ میں کھڑی ہو جائیں گی. سو میرے خیال میں اب ایران کو چاہیے کہ ذرا تھوڑا سا رک جائے. ہاں, لیکن سر رکنے کے لیے ایک شرط رکھی گئی ہے نا. باقر کالیباف صاحب کا ٹویٹ آپ نے دیکھا ہوگا, بہت زیادہ ظاہر ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ ایران کے تحفظ کی اگر ضمانت نہیں رہی تو پھر کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا, اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس معاملے میں تصفیہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو سر پھر یہ تصفیہ کون کرا سکتا ہے, گارنٹی دینے کی پوزیشن میں کون ہے؟ جی دیکھیں, گارنٹی تو جو ایم او یو تھا نا, اس کا جو لاسٹ کلاس تھا وہ بہت کلیئر تھا کہ جب بھی پیس ڈیل ہوگی اس کو یو این سیکیورٹی کاؤنسل جو ہے نا وہ لیگل کور پرووائڈ کرے گی یا لیجیٹمیسی دے گی, یا وہ انشور کرے گی کہ جو پیس ڈیل ہے اس کے اوپر سب پارٹیز امپلیمنٹیشن کریں. اب جب اگر یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل ایک قرارداد کو اپروو کرتی ہے تو یہ ذمہ داری آٹومیٹکلی چائنا, رشیا اور جو دوسری بگ پاورز ہیں ان کے پاس چلی جاتی ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیں, اسی لیے یعنی کہ اس وقت جتنے سینئر ایلیمنٹس ہیں وہ دونوں کو کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ بھی جنگ کا اینٹے نہ بڑھائے اور جو ٹارگٹنگ ہے اس کو ریشنل کرے, کیونکہ وہ اب جو ہے نا اب جب اس کو کچھ سکسس نہیں مل رہی تو وہ پاگلوں کی طرح سوشو اکنامک ٹارگٹس کو ہٹ کرنا شروع ہو گیا. اور ایران کو بھی نا ایک قدم پیچھے لینا چاہیے اور اب ایک نا اسٹریٹجک ریٹریٹ کرنی چاہیے, تاکہ جو ماڈریٹرز ہیں, اور ماڈریٹر صرف 2 ہیں, پاکستان اور قطر, یہ جو ماڈریٹرز ہیں ان کو موقع ملے کہ کسی طرح ایک پیس ڈیل کی طرف ان دونوں کو لے کے جایا جائے. لیکن آسما صاحبہ, جو ایکچوئل بل ان دا چائنا شاپ ہے نا وہ تو اسرائیل ہے, اور اسرائیل نے اپنے آپ کو اس سارے ایران تھیٹر کے اندر بہت خاموش رکھا ہوا ہے. لیکن وہ جو دوسرا تھیٹر ہے, لیبنان کا تھیٹر ہے, اس کے اندر وہ آپ اگر دیکھیں تو پچھلے 5-6 ہفتوں میں اس نے بہت اسٹریٹجک گینز کیے ہیں, اور جو ہے نا اسرائیل جو ایک گریٹر اسرائیل کا خواب لے کے چل رہا تھا اس کی طرف وہ کانسٹنٹلی بڑھتا چلا جا رہا ہے. بالکل سر, ایسا ہی ہو رہا ہے, آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. کل ہم جانتے ہیں سر کہ امریکہ کے ایواندگان میں جو ایک قرارداد منظور ہوئی ہے امریکی دفاعی بجٹ کے حوالے سے, اس میں ایک شک جو ہے وہ اسرائیلی مفادات کے تحفظ کے حوالے سے بھی ہے, اور اس کے مطابق امریکی وزیر دفاع پینٹاگون کے ایک ایگزیکٹو ایجنٹ کے نامزد کرنے کے پابند ہوں گے, جو دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تکنیکی انڈسٹریل ملٹری تعاون جو ہے اس کو تیزی سے بڑھا رہا ہوگا. بہرحال بہت شکریہ ایئر مارشل ریٹائرڈ سعید محمد خان صاحب
आप हमारे साथ मौजूद थे जी। एयर मार्शल साहब हमें समझा रहे थे नाज़रीन कि अमरीकी कांग्रेस से भी जो दिफाई बिल की मंजूरी है, अब ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं रही है। ज़ाहिर है जब अगर ये मंजूर हो जाता है तो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल खुदा न खास्ता मज़ीद ख़राब हो सकती है, क्योंकि अमरीका का हाथ मज़ीद खुल जाएगा। अब लेट्स सी क्या होने जा रहा है। ईरान चाहे तो सिचुएशन संभाल सकता है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से फिर से ऑफ़र किया गया है कि कोई पीस डील दोबारा से हो सकती है। लेट्स सी क्या होने जा रहा है। अपडेटेड हम आपको रखेंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक। और नाज़रीन अब बात करेंगे अपनों और गैरों की मुसलसल तनकीद का निशाना बनने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और ऐसे फैसले की जिसे पार्टी में कोई कमज़ोर करार दे रहा है तो कोई मसलहत आमेज़। बानी पीटीआई इमरान खान की कैद के 3 बरस मुकम्मल होने पर नाज़रीन पीटीआई से तवक्को की जा रही थी कि वो इस बार कुछ ऐसा पावर शो करेगी जिससे वफाकी हुकूमत को भूली बिसरी अपोजिशन याद आ जाएगी और वज़ीर आज़म साहब को अपने कमरे से अपोजिशन लीडर के चैम्बर तक का फासला तय करना ही पड़ेगा। सबको तजस्सुस था, अंदाजे लगाए जा रहे थे, एक सस्पेंस की फजा थी 5 अगस्त को क्या होगा। फिर KPK के वज़ीर इत्तलात शफी जान साहब की जानिब से फैसले का ऐलान सामने आ गया। पेशावर में जलसे के फैसले ने PTI के उन कारकुनान को सख्त मायूस किया नाज़रीन जो कप्तान की रिहाई के लिए एक बड़ी तहरीक इस्लामाबाद या अडयाला की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान सुनना चाहते थे। इस पर तनकीद भी हो रही है और जिन अल्फाज में हो रही है वो कोई मीडिया ऑन एयर नहीं कर सकता और नहीं करनी चाहिए। एक फ्रस्ट्रेशन है जो सामने आ रही है और दूसरी जानिब इमरान खान की रिहाई के लिए KP की सड़कों पर मौजूद इमरान खान की बहनें एक रोज़ा एहतजाज को मुस्तरद कर चुकी हैं। KP अरकान असम्बली में भी एक बड़ा धड़ा इसी हवाले से KP की आफरीदी हुकूमत पर सख्त इल्ज़ामात आयद कर रहा है। अब नाज़रीन 5 अगस्त को होना क्या है? अब महज जलसा होगा, ये जलसे में एक तहरीक का ऐलान होगा और क्या PTI की इस्लामाबाद गुरेज सियासत वफाकी हुकूमत पर दबाव डालने में कामयाब हो सकेगी? इन सारे सवालात का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। PTI के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत साबिक मेंबर पॉलिटिकल कमेटी PTI अली मोहम्मद खान साहब से जो हमारी खुसूसी रिक्वेस्ट पर हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किए हुए हैं। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, सर आपने वक्त निकाला। सर पहले तो मुझे और शायद मेरे देखने वालों को भी आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला है अली मोहम्मद खान साहब के 3 बार के MNA, वफाकी वज़ीर मुमलिकत, पार्लिमानी उमूर और पॉलिटिकल कमेटी के रुकन, ये बैक बेंच पर कैसे जाकर बैठ गए? पार्टी की नई सियासी कमेटी में उनके लिए कोई जगह का ना होना सर आई थिंक सभी की समझ से बाहर है। अली मोहम्मद खान साहब। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सियासत है, इसमें कभी आगे कभी पीछे। जब कप्तान खुद आएगा बाहर तो फिर अपनी टीम बना लेगा। फिलहाल पोजीशंस के लिए नहीं, खान साहब की रिहाई के लिए कोशिश करनी चाहिए। अली मोहम्मद खान साहब, ये जो पेशावर का जलसा है ये पेशावर तक ही रहेगा या जलसे में किसी लॉन्ग मार्च का भी ऐलान होने जा रहा है? कुछ ऐसा मुतवक्के है सर? मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर आई। कुछ दोस्तों ने मुख्तलिफ सूबों में जलसों की तजवीज़ दी। कुछ दोस्तों ने बिल्कुल ये कहा कि हमें पख्तूनख्वा में एक जलसा चाहिए। मैंने तजवीज़ दी कि हम अगर एहतजाज की तरफ जा रहे हैं तो फिर वो एक सूबे में जलसे पे नहीं, बल्कि हमें पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में हर प्रेस क्लब के सामने पुरअमन तौर पे जाके अपना मौक़िफ़ रखना चाहिए और पुरअमन एक एहतजाज करना चाहिए। हाथ में पाकिस्तान का झंडा हो, तहरीक इंसाफ का झंडा हो। मैंने तो तजवीज़ दी थी कि न सिर्फ 4 सूबों में बल्कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी, वहाँ भी प्रेस क्लब्स के सामने बैठ के अपना मौक़िफ़ रखें। लॉन्ग मार्च फिलहाल मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा इस्लामाबाद की तरफ। हाँ, मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पे एहतजाज करना है, सिंध में, पंजाब में, वो एक डिस्कशन हो सकती है। क्या लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे? फिलहाल मुझे इसकी इत्तला नहीं है। अच्छा, तो सर फिर ये तनकीद सही हो रही है आपके PTI जो है वो मुसलसल KP के दायरे से बाहर नहीं निकल पा रही है? सर कुछ इसकी वजूहात हमें समझा दीजिएगा, अभी तक जो नहीं निकल पाई है। आगे जो नेक्स्ट होगा वो तो उस पर तो चले बाद में बात होगी। सर अभी तक की वजूहात क्या हैं? क्या PTI की कुव्वत मज़ाहमत ख़त्म हो चुकी है कि वो होम ग्राउंड से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, उसे कोई सुबकी का डर है, या फिर सर ये कोई मसलहत है जिसके तहत ये सब किया जा रहा है? देखें, ज्यादा तो इसका बेहतर जवाब वो पोजीशन होल्डर्स दे सकते हैं जो 2-3 साल से इमरान खान साहब ने जिनको एहतजाज की और मुज़ाकरात की जिम्मेदारी दी है। हम तो तजवीज़ दे सकते हैं। अब मुज़ाकरात अचकज़ई साहब ने करने हैं। एहतजाज की कॉल पहले इख्तियार उनके पास था, लेकिन कल जनरल सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि तहरीक इंसाफ खुद भी अब इसको
ایکسرسائز کرے گی. میری تو سوچ یہ ہے کہ تحریک انصاف ایک صوبے کی نہیں پورے ملک کی جماعت ہے سب سے بڑی, تو ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. ہاں مشکلات ہیں, سب کو اس کا پتہ ہے, لیکن مشکلات کے بغیر تو پھر آپ منزل کی طرف جا نہیں سکتے. تو پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے آبادی کے لحاظ سے, کروڑوں آبادی ہے اس کی, پھر سندھ ہے جو بہت بڑا صوبہ ہے, بلوچستان ہے, تو ہمیں ہر جگہ کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی جو ہے وہ کرنی ہے. تو مختلف تجاویز آتی ہیں. فی الحال جلسے کی کال ہے, یہ حرف آخر نہیں ہے. اس کے بعد مجھے امید ہے کہ کوئی اور لائے عمل ضرور وزیر اعلیٰ صاحب یا پارٹی چیئرمین ضرور دیں گے. ٹھیک ہے. لیکن یس, یہ بات بالکل صحیح ہے کہ صرف خیبر پختونخوا سینٹرک تحریک انصاف کو نہ بنانا چاہیے, اور نہ ایسا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب صرف پختونخوا کے نہیں پورے پاکستان کے لیڈر ہیں. اچھا, تجاویز کی بات ہو رہی ہے تو سر آپ کی طرف سے ایک ہی تجویز سامنے آئی کہ موجودہ صورتحال سے نکلنے کے لیے حکومت عمران خان اور پارٹی کی جو سینئر قیادت ہے اس سے رابطہ کرے. علی محمد خان صاحب, حکومت کو کیا پڑی ہے کہ وہ ایسا کرے جب پی ٹی آئی اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے؟ ہم جب بھی حکومتی اراکین سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وزراء سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے, تو وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں تو اب جان ہی نہیں رہی ہے, ان کی کسی تحریک میں کوئی جان نہیں رہی ہے, ان کی آپس میں اتنی پھوٹ پڑی ہوئی ہے, تو اب تو یہ ہمارے لیے کوئی ایشو ہے ہی نہیں, مسئلہ ہے ہی نہیں. میرا خیال ہے کوئی ناتجربہ کار لوگ ہوں گے, کیونکہ جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے تو مذاکرات کی آفر کی ہے. تو پھر یا وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ غلطی پہ ہیں یا یہ لوگ زیادہ سیانے ہیں. دیکھیں, جو لوگ عوام کی طاقت سے, ووٹ کی طاقت سے نہیں آتے, وہ اس طرح کی غرور بھری باتیں کرتے ہیں. حالانکہ جو عوامی لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ایک ایسی جماعت جس کی جڑیں جو ہے وہ عوام میں ہو اور مقبول ترین جماعت ہو, جس کا بہت بڑا ووٹ بینک ہو, تو کسی بھی صورت میں آپ کو اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. کیونکہ کوئی بھی سیاسی جماعت اگر اس ملک میں حکومت کرتی ہے, اس کو اس ملک میں ایک سیاسی فضا چاہیے جو استحکام کی ہو, تاکہ اس ملک میں امن و امان قائم ہو اور یہاں پہ انویسٹمنٹ آئے. لوگوں کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں, روز پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں سبزی کی طرح اوپر نیچے ہو رہی ہیں, نیچے تو نہیں ہو رہی, اوپر ہی ہو رہی ہیں. سابق جو وزیر اعظم ہیں نواز شریف, ان کو اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھیجنا پڑا ان کو آزاد کشمیری میں کمپین کے لیے. اگر اتنے ہی یہ تگڑے ہیں تو پھر خود ہی جا کے کر لیں, اور وہاں جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ بھی سب کے سامنے. اچھا, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ یہ فرما رہے تھے کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہیں میاں محمد شہباز شریف صاحب, وہ سنجیدہ ہیں مذاکرات کے لیے, انہوں نے آفر بھی کی ہے اسمبلی فلور کے اوپر, ظاہر انہوں نے آفر کی ہے. لیکن سر اگر وہ اتنے ہی سنجیدہ ہیں تو اپوزیشن لیڈر سے مل کیوں نہیں لیتے؟ دیکھیں, اس کا جواب تو میاں صاحب خود دے سکتے ہیں, لیکن میں نے یہ تو نہیں کہا کہ سنجیدہ ہیں, وہ تو ان کا طرز عمل ظاہر کرے گا کہ سنجیدہ ہیں یا نہیں. میں نے یہ عرض کیا کہ انہوں نے مذاکرات کی آفر کی ہے, اور اپنی جماعت کو میں نے کہا ہے کہ آپ ٹائم ضائع نہ کیجئے. اگر وزیر اعظم شہباز شریف مذاکرات کی آفر کر رہے ہیں تو ہمیں اس کو ایکسیپٹ کر کے بیٹھنا چاہیے. کوئی کسی کے آفس میں نہ جائے, پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھیں, پارلیمنٹ سب کی. آپ کا پچھلے دنوں موروثی سیاست کے حوالے سے ایک بیان جو ہے وہ کافی وائرل ہوا تھا. کارکنان نے سوال یہ اٹھایا تھا کہ جب پارٹی خود کچھ نہیں کر پا رہی ہے تو بہنوں کو تو کرنے دینا. علی محمد خان صاحب, نہیں, بہنوں کے حوالے سے اٹھائی نہیں, وہ سیاست کر ہی نہیں رہی, تو وہ تو موروثی سیاست تو وہ اس پہ لاگو ہوتا ہے جو موروثی سیاست کر رہا ہو. وہ پارٹی قیادت کے لیے تھا. باقی پارٹی کے لیے عمران خان صاحب کا جو اصولی موقف ہے وہ یہی ہے کہ پارٹی میں موروثی سیاست کی کوئی جگہ نہیں ہے. اور موروثی سیاست کا یہ نہیں مطلب ہوتا کہ کوئی کسی کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے وہ سیاست نہیں کر سکتا, بہن ہے نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے اگر اس میں صلاحیت ہو, میرٹ پہ ہو. ہاں, اگر کوئی صرف اس وجہ سے چیئرمین بن جائے یا کسی عہدے پہ بیٹھ جائے, جس طرح نون یا پیپلز پارٹی میں ہوتا ہے, نام لینا ضروری نہیں ہے, وہ ایسی ذاتی سا بن جاتا ہے. آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے کہ وہاں صرف رشتہ دار ہونا کافی ہے. ہاں, اگر کوئی رشتہ دار ہے اور اس نے ورک کیا ہے, اس نے محنت کی ہے, تو کیوں نہ آ گیا ہے. جس طرح کسی ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بن سکتا ہے یا کسی فوجی کا بیٹا فوجی بن سکتا ہے, سیاستدان کا بیٹا سیاستدان بنے. اچھا, پارٹی کی لیڈرشپ ابھی تک جو ایفرٹس کر رہی ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے, اس سے آپ مطمئن ہیں؟ صحیح سمت میں کوششیں ہو رہی ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں سمت صحیح نہیں ہے, کچھ اور فیصلے کرنے کی ضرورت ہے, کچھ اور اسٹریٹجی اپنانی چاہیے؟ مشکل صورتحال ہے پارٹی کی اس وقت. میرے جیسے کوئی پرانے شخص کو بیٹھ کے اپنی سیاسی قیادت پہ
غیر ضروری تنقید نہیں کرنی چاہیے. جو اچھا تجاویز ہوتی ہیں میں پارٹی کے اندر میں دیتا ہوں. میرا فوکس ایمفسس ہمیشہ اس چیز پہ رہا ہے کہ مذاکرات سے اس چیز کا حل نکالیں، کیونکہ یہ سیاسی مسئلہ ہے اور سیاسی کیسز ہیں، اور احتجاج بھی ایک آپشن ہے. لیکن چونکہ پنجاب میں جس لیول کی فسطائیت ہے تو پنجاب میں کسی بڑے لیول کے احتجاج فی الحال ممکن نظر نہیں آ رہا. اس وقت پارٹی میں فیصلے کون کر رہا ہے؟ کیونکہ شیر افضل مروت صاحب کل ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ پارٹی جو ہے اس کو علیمہ بی بی جو ہے وہ ہائی جیک کر چکی ہیں، جو فیصلے ہوتے ہیں، جو غلطیاں ہو رہی ہیں وہ ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں. میں آپ کا اس پہ کامنٹ چاہوں گی اور میں جاننا چاہوں گی کہ کون اس وقت فیصلے کر رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر سر، کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. دیکھیں، کچھ چیزیں پارٹی میں ایسی ہیں جو بہتر ہونے والی ہیں. اچھا جو عہدوں پہ ہمارے محترم ساتھی ذمہ داران بیٹھے ہیں، عہدوں کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ہر کسی کی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے. چیئرمین ہے، کوئی جنرل سیکرٹری ہے، کوئی صوبائی صدر ہے، کوئی وزیر اعلیٰ ہے، کوئی اپوزیشن لیڈر ہے. ہر شخص کی اپنی ڈومین ہے. اب اگر میں اپوزیشن لیڈر کی ڈیوٹی ادا کرنا شروع کر دوں، یا چیئرمین جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کی کام شروع کر دے، وزیر اعلیٰ جو ہے کسی اور کا، تو اس سے ایک نظام سارا گڑبڑ ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے اس حد تک میں کہوں گا کہ فیصلہ سازی بہتر ہونی چاہیے. اس میں پولیٹیکل انپٹ زیادہ ہو. نان پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ چیزوں کو اس طرح سے نہیں سمجھتے. لیکن جہاں تک آپ نے شیر افضل صاحب کی بات کی ہے، ہمارا بھائی ہے، لیکن میری پالیسی ہے کہ میں فیملی کے بارے میں، بہنوں کے بارے میں پبلکلی کوئی کامنٹ نہیں کرتا. تو اس پر میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گا. صرف اتنا کہوں گا کہ فیصلہ سازی پولیٹیکل لوگ کریں تو اس کا نتیجہ بہتر ہوگا، کیونکہ عمران خان ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں، یہ ایک سیاسی جماعت ہے، اور عمران خان صاحب کسی جرم کی وجہ سے اندر نہیں ہیں، وہ ایک سیاسی اسیر ہیں. ہی از اے پرزنر آف کانشس. ٹھیک ہو گیا. اس کا مسئلہ عدالت سے نہیں نکلنا، اس کا مسئلہ جو ہے وہ لڑائی مار کٹائی سے نہیں نکلنا. صحیح. اس کا حل کہیں کچھ لوگوں نے بیٹھ کے مذاکرات یا گفتگو یا سیاسی ڈائلاگ کرنا ہے، جس سے راستہ نکلے گا. ہمیشہ ایسے ہوا، چاہے میاں صاحب کا تھا، چاہے زرداری صاحب کا تھا. ہمیشہ کہیں کوئی بات ہوئی، کوئی بریک تھرو ملی، اس کے بعد عدالتوں سے بھی ریلیف آ ٹھیک ہے، جاتا ہے. بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے علی محمد خان صاحب کی گفتگو سنی، سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے. پروگرام میں ایک بریک شامل کر لیتے ہیں، بریک کے بعد ملیں گے ہم آپ سے. ویلکم بیک ناظرین، اور اب ہم کچھ بات کرنے جا رہے ہیں مانسون کی بارشوں کی، جو ایک بار پھر بہت بڑا امتحان برستی دکھائی دیتی ہیں. اب تک کی خبروں کے مطابق کے پی اور پنجاب میں 43 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. ترجمان پی ڈی ایم پنجاب کے مطابق اب تک پنجاب میں مختلف حادثات کے نتیجے میں 21 افراد جاں بحق اور 150 سے زائد زخمی ہوئے ہیں. رپورٹس کہتی ہیں کہ آسمانی بجلی گرنے سے 2، عمارتیں منہدم ہونے سے 15، کرنٹ لگنے سے 3، جبکہ پانی میں ڈوبنے سے 1 شخص جاں بحق ہو چکا ہے. میڈیا رپورٹ سی کے مطابق لاہور گوجرانوالہ میں 343 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے، جبکہ سیالکوٹ منڈی بہاؤالدین میں 139 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی. اسی حوالے سے پنجاب حکومت پر کڑی تنقید ہو رہی ہے کہ وہ لاہور، جسے مریم نواز صاحبہ رول ماڈل بتاتی ہیں، وہاں کشتیاں چل پڑی ہیں. نظام زندگی درہم برہم ہے. اس درہم برہم زندگی کو نارمل کرنے کے لیے حکومت کہاں ہے؟ مخالفین کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو پنجاب کی نہیں، آزاد کشمیر الیکشن کی پڑی ہوئی ہے. اس وقت حالات کیا ہیں، صورتحال کیا ہے، پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے؟ انفیکٹ یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے مسلم لیگ نون کے رکن پنجابی رانا احمد شہریار خان سے، جو ویڈیو لنک پر ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں. رانا صاحب، پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. رانا صاحب، ابھی تک ظاہر ہے مانسون کا ابھی تو آغاز ہے، پنجاب میں 21 اموات سر ریکارڈ ہو چکی ہیں. پچھلے سال بھی 2025 میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ موسماتی تبدیلی کی وجہ سے ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ساتھ آبی جارحیت بھی بھارت نے کی. اور لیکن جس طرح ہماری سپر سی ایم مریم نواز صاحب لوگ جو ہے اس ڈیزاسٹر میں سے نکالا، تو وہ بھی ساری دنیا جانتی ہے. ہاں، نو ڈاؤٹ بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، 300 سے زیادہ ملی میٹر ہے وہ بارش ریکارڈ کی گئی ہے لاہور میں اور اس کے ملکہ علاقوں میں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان ساری چیزوں کو فورکاسٹ کرتے ہوئے مریم نواز شریف صاحبہ نے اس سے پہلے ہی اپنے جتنے بھی ادارے تھے وہ کہا تھا کہ اور ریلیشن میں آ کے معاملات کو جو ہے ایک پیج پہ آ کے چیزوں کو سیٹل کرنے کی طرف جائیں. یہ بارش کا سیزن سٹارٹ سے نوٹس میں دینا تھا 4000
کی ایوریج لائن جو ہے اس کے ساتھ ساتھ 2.25 لاکھ مین ہول اور 724 کلومیٹر ڈرین سسٹم جو ہے اس کو پہلے صاف کر دیا ہے. پچھلے سال سے تقریباً 140% جو بہت زیادہ ہم اس بار کیا گیا ہے. تقریباً پورے صوبے کے اندر جو جب ہمیں صوبہ ملا تھا تو ہمارے 4 تھے، لیکن اس وقت مریم نواز شریف صاحبہ نے 40 واسا کا قیام کیا ہے اور 500 ارب سے زیادہ ان فنڈ جاری کر کے پورے پنجاب کے ڈیزاسٹر. اچھا شہریار صاحب، ایسا ہے کہ جو زیادہ اموات ہوئی ہیں نا، یہ جو 21 اموات کی میں بات کر رہی ہوں، اس میں سے جو سب سے زیادہ اموات ہوئی ہیں 15 اموات وہ عمارتیں گرنے سے ہوئی ہیں جو مخدوش عمارتیں تھیں. تو سر حال ہی میں کاہنا میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مخدوش عمارت گری تھی، 14 بچے جاں بحق ہو گئے تھے. پھر وزیر اعلیٰ صاحبہ جن کا آپ ذکر فرما رہے ہیں انہوں نے تمام عمارتوں کے آڈٹ کا حکم دیا تھا. اس کے باوجود عمارتیں منہدم ہوئی ہیں، 15 افراد جان سے چلے گئے ہیں، 3 جنازے کرنٹ لگنے سے اٹھے ہیں. سر جی بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں. یہ ساری جو امارات کا ذکر کر رہی ہیں یہ کم و بیش یہ آج کے سے نہیں ہے، یہ کافی چار یہ جو ایونٹ ہوا ہے یہ 2-2.5 ہفتے پہلے ہوا تھا. تو مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنی جتنی بھی ایڈمنسٹریشن تھی، ٹیمز تھی، احکامات دیے کہ اس طرح کے مخدوش اموات ان کا جو ہے ری چیک کیا جائے اور ان کو جو ہے ریلیف دیا جائے، ان کو مینج کیا جائے، ان کو سیٹل کیا جائے. لیکن بدقسمتی سے جب یہ کام انہوں نے احکامات دیے اس کی سیزن سٹارٹ ہو گیا اور بارشوں کے اندر یہ کام جو ہے کرنا ناممکن ہو جاتا ہے کیونکہ پرابلمیٹک ہوتا ہے. لیکن اب کوشش ہم کر رہے ہیں کہ اس ڈیزاسٹر سے نکلنے کے ساتھ ہی جو احکامات ہماری سپر سی ایم نے دیے ہیں اس کو انشاءاللہ ہم لوگ پورا بھی کریں گے اور ایڈمنسٹریشن اس کو جو ہے پورا مینج کر کے چیزوں کو بیٹر لے کے جائے گی انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہو گیا، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ واسا اور دیگر اداروں نے ظاہر ہے کہ لاہور میں 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں بہت سارے ایسے علاقے تھے جہاں سے پانی سارا نکال دیا. وزیر اعلیٰ نے اس پر شاباشی دی ہے، لیکن جہاں انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے یہ اموات ہوئی ہیں، جیسے کرنٹ لگنے سے مختلف لوگوں کی جان چلی گئی ہے، جہاں پر بجلی فوراً بند کر دینی چاہیے تھی نہیں کی گئی ہے، دیگر اور چیزیں ہوئی ہیں، ڈوبنے سے لوگ جو ہیں وہ چلے گئے مین ہولز کے اندر. تو وہاں کے لیے کیا احکامات دیے گئے ہیں وزیر اعلیٰ صاحبہ کی طرف سے؟ جی سی ایم پنجاب نے جن علاقوں کے اندر یہ معاملات اور یہ انسیڈنٹ ہوئے ہیں، کرنٹ لگنے سے ہلاکتیں ہوئی ہیں، تو انہوں نے لیسکو اور دیگر بجلی تقسیم کار کمپنیوں کا نوٹس لینے کی ہدایت بھی کی ہے اور بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی غفلت کی وجہ سے لوگوں جو جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں ان کو جو ہے تنبیہ بھی کی ہے اور ان کے ان کے اگینسٹ ایکشن بھی لیا جا رہا ہے. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی ہم لوگ یہ اسپیل سے باہر نکلیں گے تو آپ کو واضح طور پہ نظر آئے گا کہ ان کے خلاف جو ایکشن لیے گئے ہیں اور ان کو ایک مثال بنائیں گے تاکہ کے اندر کی غفلت نہ کی جائے. کوشش کی جا رہی ہے، شکایت سیل بنایا ہوا ہے، واسا کمپلینٹ ہیلپ لائن بھی اپنا کام کر رہی ہے اور اس کے ساتھ 1122 کو پی ڈی ایم اے کو ٹھیک ہے، یہ سارے ادارے موجود ہیں، ہیلپ لائن موجود ہے، کام ہو رہا ہے. شہریار صاحب لیکن مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ لاہور میں کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے شہریار صاحب، لیکن سر جب سبھی کو معلوم تھا کہ لاہور میں مانسون کو لے کر الرٹ ہے، مریم نواز صاحب مظفر آباد پہنچیں، وہاں ان کا جانا کیوں ضروری تھا جب ایک صوبہ آلریڈی الرٹ پر ہے، جب کچھ شہروں میں معلوم ہے کہ صورتحال ہو سکتی ہے؟ تو یہ جو تنقید ہو رہی ہے کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ کو اس وقت اپنے صوبے میں ہونا چاہیے تھا؟ کیونکہ جو نواز شریف کا اپنا حلقہ ہے وہاں پر کشتیاں چلتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہیں. سچویشن کیا ہے آپ کو بھی پتہ ہے رانا صاحب؟ جی دیکھیں اسما، یہ جو نواز شریف صاحب کا حلقہ ہے یا لاہور کے جو دوسرے دیگر حلقہ جات ہیں، آپ نے دیکھا بارش جس طرح ہوئی ہے لیکن وہ ودن 4-5 گھنٹے کے اندر بالکل اس کو جو کلیئر کر دیا گیا تھا. جہاں تک بات ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی آزاد کشمیر کیوں گئی ہیں، دیکھیں وہ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر بھی ہیں اور وہ لیڈر بھی ہیں. انہوں نے اپنا ایک بیانیہ جو ہے اس کو جو آگے بڑھانے کے لیے جو انہوں نے 2.5 سال کے اندر پنجاب کے اندر کیا ہے، آپ جانتی ہیں کہ 2.5 سال پہلے جب پنجاب کو ٹیک اوور کیا گیا تھا وہ ایک آئینی طریقے کے ساتھ اس صوبے کی جب سی ایم بنی تھی تو اس پنجاب کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. لیکن آج شکر الحمدللہ پنجاب کے اندر اس کی گورننس جو ہے، اس کی ایڈمنسٹریشن جو ہے، اس کی مثال پورے پاکستان کے اندر دی جاتی ہے. تو لوگ چاہتے ہیں کہ سپر سی ایم جو ہے چیف ابھی یہ جو اس وقت پنجاب کی سچویشن ہے اور وہ آئے اور انہوں نے آ کے سارا جو ہے اپنا جو وہاں پہ رکھا، پنجاب کی پرفارمنس کو بھی آگے رکھا اور چیزوں کو بھی آگے لے کے چلیں. تو اگر ابھی یہ جو پنجاب کی پرفارمنس ہمیں دکھائی دے رہی ہے، جو فوٹیج ہم چلا رہے ہیں، جو مناظر ہم تک پہنچ رہے ہیں، جو چیزیں جو اموات ہو رہی ہیں، اس پر اگر کسی نے مریم صاحبہ سے وہاں پر کشمیر میں سوال کر لیا
کہ آپ کشمیر کو بھی ویسا ہی بنا دیں گی کیا جو آپ نے پنجاب کو بھی بنایا ہے؟ مثال تو دے رہے ہوں گے آپ باقی چیزوں کی. ابھی جو سچویشن ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہی بارشیں کراچی میں ہوتی ہیں تو وہاں کی حکومت کو کہا جاتا ہے کہ جی انتظامی غفلت ہے، اور اگر یہ پنجاب میں ہو جاتی ہیں تو پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ بارشیں زیادہ ہوئی ہیں اس لیے ہوا. تو پھر مجھے بلاول صاحب کا بیان تو پھر صحیح لگ رہا ہے کہ زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، وہ بھی تو یہی کہتے ہیں. نہیں دیکھیں اسما، آپ ہمیں اس ٹائم یہ کہہ سکتی تھی کہ اگر اس کے اندر ہم لوگوں نے پہلے تیاریاں نہ کی ہوتی. اچھا، میں نے جیسے ابھی پہلے یہ عرض تیاری کیا کے آپ بعد کو کی صورتحال 4000 ہے. کلومیٹر سیوریج لائن کا صفائی کی گئی ہے، اور اس کے بعد 2.25 لاکھ مین ہولز کو صاف کیا گیا ہے، 724 کلومیٹر ڈرین کو صاف کیا گیا ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب جو ہے 65% آبادی کا حصہ ہے، اور پنجاب کا جو ہے ایک بڑا جو ہے پورا سسٹم ہے. پہلے 4 بادشاہ تھے، اب 41 بادشاہ آ گئے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ اور ان کی ٹیم جو ہے اور ادارے جو ہیں مل کے جو یہ ڈیزاسٹر آ رہا ہے، جو یہ بارش آ رہی ہے، اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی یہ ہمارے ہاتھ کے اندر تو نہیں ہے نا جی. موسمیاتی تبدیلی جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے، لیکن اس کو جتنا بھی میکسیمم ٹائم کے اندر ہم لوگ جو ہیں مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہم لوگوں نے لاہور کو جو پہلے 5-6 دن تک پانی اکٹھا رہتا تھا، کھڑا رہتا تھا، ہم لوگوں نے پچھلے 2 سال کے اندر پرفارم کر کے دکھایا، اور لوگ خود اس چیز کی جو ہے وہ گواہی دیتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے 1-2 جگہ کے اوپر پرابلم آئی ہے، لیکن اس کو بھی سارٹ آؤٹ کر لیا گیا، اور جہاں پہ غفلت دی گئی ہے ان لوگوں کو جو ہے پراپر طور کے اوپر نشان عبرت بھی بنایا جائے گا، اور مثال قائم کی جائے گی کہ آنے والے سالوں کے اندر چیزوں کو اور بیٹر کیا جائے، اور بیٹر کیا جا رہا ہے انشاءاللہ. نواز شریف کے حلقے میں جو ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کو کب عبرت کا نشان بنائیں گے یہ بھی بتا دیں. نواز شریف کا حلقہ ہے وہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ جگہوں پر ہوا ہے. مختلف شہروں کے نام میں لے دیتی ہوں آپ کے سامنے جن جن شہروں میں ہوا ہے. سر یہ کچھ علاقوں میں نہیں ہوا لاہور کے، لاہور سے باہر بھی نکلے شہریار صاحب. بالکل میں اسما، میاں نواز شریف صاحب کا حلقہ ہو، لاہور ہو، فیصل آباد ہو، ملتان ہو، ٹوبہ ٹیک سنگھ ہو، اور جو بھی پنجاب کے ملکہ آبادیاں گجرانوالہ انکلوڈنگ ہو، وہاں پہ جب یہ بارش کا موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے بارش آئی ہے تو اسی طرح ادارے اور گورنمنٹ ایکٹیو ہوئی ہے، اور انہوں نے ودن آر جو ہے اس کے اوپر جو ہے پورا ایکشن لیتے ہوئے اس پانی کو جو ہے وہ ڈرین آؤٹ کیا ہے. جہاں تک تعلق ہے میرا اپنا حلقہ فیصل آباد سے ہے. فیصل آباد میں کل بہت زیادہ بارش ہوئی ہے. واسا کے جو لوگ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری لوکل لیڈرشپ ہے، انہوں نے لوگوں کے وہاں پہ علاقے میں جا کے پانی کو ڈرین آؤٹ کیا. میری اپنی کانسٹیٹوئنسی جو ہے تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کے اندر وہ ڈرین آؤٹ ہوئی ہے. ہاں جہاں تک ایک کا دکا ایشوز آ رہے ہیں، وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کا سیوریج لائن بیٹھ چکی ہوئی ہے، لیکن ان دنوں کے اندر سیوریج لائن کو جو ہم لوگ چینج نہیں کر سکتے. جیسے بارشوں کا سپیل جائے گا اس کو بھی جو ٹھیک کر دیا جائے گا، اور انشاءاللہ آنے والے اگلے سال کے جو اگلا سپیل ہوگا اس سے بھی انشاءاللہ چیزیں جو ہے کافی زیادہ بیٹر ہوں گی. چلیں ٹھیک ہو گیا. لیکن بہت معذرت کے ساتھ رانا صاحب، آپ جس کو اکا دکا واقعات کہہ رہے ہیں، ان اکا دکا واقعات میں آپ کے بقول ان میں 21 لوگوں کی جان چلی گئی ہے. اس امید کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ نیکسٹ ٹائم جب یہ اسپیل آ رہا ہو تو اس طرح نہ ہو جس طرح سے آپ دعویٰ فرما رہے ہیں. بہرحال بہت شکریہ رانا احمد شہریار خان صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. جی MP ہیں مسلم لیگ نواز کے. میں آگاہ کر رہے تھے کہ مریم نواز کے وہاں موجود نہ ہونے کے باوجود پانی جو ہے وہ بہت تیز رفتاری سے، برق رفتاری سے یہاں سے نکال دیا گیا لاہور کے مختلف علاقوں سے. باقی علاقوں میں سچویشن کیا ہے یہ ناظرین آپ دیکھ ہی رہے ہیں جی ٹی وی کی اسکرینز پر. باقی دیگر میڈیا پر، سوشل میڈیا پر آپ کو مناظر مل رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو آزاد کشمیر کی بجائے اس وقت پنجاب کے اندر ہونا چاہیے تھا. اس کا جواب کیا ہے؟ شہریار صاحب یہ بھی بتا رہے تھے، فرما رہے تھے نواز شریف کے اپنے حلقے میں بہت ساری پانی کھڑا دکھائی دیا، سیلابی صورتحال دکھائی دی، لوگ کشتیوں کے اوپر ہمیں سفر کرتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے دکھائی دیے. ان ساری چیزوں کو ہم نے سامنے رکھا ہے. رانا صاحب کے ان کے جوابات کیا تھے یہ آپ نے جانا. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی. کل پھر ملیں گے آپ سے. خیال رکھیے گا اپنا.